सर्विस शुरू की है और इस बस सर्विस को शुरू करने का मकसद ये है कि एक तो एनवायरमेंट फ्रेंडली बस हो, जो जिस तरह डीजल की बसें धुआं वगैरह छोड़ती है और पॉल्यूशन होती है उससे पाक हो। दूसरा, कम से कम किराए में बेहतर से बेहतर सहूलत के साथ कराची के शहरियों को ये तोहफा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से दिया जाए। इस सर्विस में इसकी शुरुआत जो है वो टैंक चौक मलीर से शुरू होगी और फिर ये शारा फैसल के बाद उससे पहले एयरपोर्ट, फिर शारा फैसल, फिर ये खयाबान ताज सी व्यू करके फिर ये बस वापस जाएगी। एक चीज मैं वाज़ेह करता चलूं, अभी तक एयरपोर्ट पे कोई भी ऐसी बस सर्विस नहीं है जो एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स के लिए शुरू की गई हो। जितनी भी बसें हैं वो मेन शारा फैसल रोड से मेन रोड तक जाती हैं, लेकिन पैसेंजर्स को जो यहाँ पे अपनी गाड़ियों में जाते हैं, उबर या करीम भी यूज करते हैं, तो उनको 1500 रुपए से ज्यादा का जो है वो किराया भरना पड़ता है। अब वही सफर 50 रुपए में होगा। इसमें हमने सिविल एविएशन अथॉरिटी से बात की और मैं मशकूर हूं सिविल एविएशन अथॉरिटी का, जिसने हमें ये बस एयरपोर्ट की हुदूद के अंदर भी लेके जाने की इजाजत दे दी है। तो ये बस के एक ये फायदा है कि जितने भी कराची के शहरी जो कि ट्रैफिक में फंसे रहते हैं या एयरपोर्ट जाने के लिए उनको मसाइल होते हैं, तो उनको वो भी इस बस सर्विस का फायदा ले सकेंगे। इससे पहले अब्दुल सत्तार ईदी लाइन, ऑरेंज लाइन, वो भी अब BRT, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची के लिए शुरू की, जो सबसे हमारी कामयाब सर्विस जारी है पीपुल्स बस सर्विस। वो भी कराची में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ वो सर्विस चल रही है। हैदराबाद हम शुरू कर चुके हैं, लाड़काना जो है वहां पे ये बस सर्विस चल रही है और अब इंशाल्लाह 2-4 दिन में सक्खर में भी ये बस सर्विस शुरू की जा रही है। तो इस वक्त जिस तरह हमने कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह यह है कि सिंध भर में ट्रांसपोर्ट की बेहतर से बेहतर सहूलियात दी जाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुसूसी हिदायतें सारे कैबिनेट मेंबर्स को दी हैं कि ज्यादा से ज्यादा सहूलियात जो है वो अपनी आवाम को दें। प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की भी खुसूसी तौर पर इसमें दिलचस्पी है और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब जो कि हमारी इस पूरी टीम के कैप्टन हैं, उनके ताउन के बगैर कोई भी सर्विस जो है शुरू करना वो मुश्किल है। तो उनका भरपूर ताउन जो है और भरपूर ओनरशिप जो है चीफ मिनिस्टर साहब की, वो इन तमाम प्रोजेक्ट्स को हासिल है। और सिंध हुकूमत जिसने कराची में हमेशा फोकस किया कि टॉप प्रायोरिटी हो डेवलपमेंट कामों की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी नासिर शाह साहब मौजूद हैं, उनकी मेहनत से मुख्तलिफ अजला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी कामयाबी से काम कर रही है, कचरे का काम भी हो रहा है। बाकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कराची में हमेशा बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज्यादा काम जो है वो सिंध हुकूमत कर रही है। कराची में ही बिलियंस ऑफ रुपीज की स्कीम्स जो है वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और वर्क सर्विस डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट वो कर रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटी, हमारी अवलीन तरजीह यह है कि सिंध भर की आवाम और खुसूसी तौर पर चूंकि कराची पूरे पाकिस्तान का एक मुआशी हब है, उसमें ये सहूलियत प्रोवाइड करें। इससे पहले किसी भी हुकूमत ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कराची में कोई मेगा स्कीम शुरू नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा क्रेडिट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध को जाता है, पीपुल्स पार्टी की खुसूसी तौर पर लीडरशिप को जाता है, जो एक एक प्रोजेक्ट में अपनी जाती दिलचस्पी की वजह से ये सारे काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब मेरी गुजारिश होगी आवाम से भी कि जो पूरे पाकिस्तान में वाहिद बस सर्विस आपको मिल रही है तोहफे में सिंध हुकूमत की जानिब से, तो इसका ख्याल रखें, इस पे किसी किस्म के निशानात या किचने से इसको पाक रखें। ये आपके लिए सहूलत है, ये आपके लिए तोहफा है और ये आपके लिए ही चीज जारी रहेगी। और इंशाअल्लाह ताला इस तरह के मजीद प्रोजेक्ट्स भी हुकूमत सिंध लेकर आएगी, क्योंकि हम समझते हैं कि जो भी अवाम के मसाइल हैं, जो यहाँ ट्रैफिक के इशूज हैं या जो पोल्यूशन के इशूज हैं या बाकी इशूज हैं, उसमें हमने और अवाम ने मिलकर ये काम करना है। क्योंकि अवाम ने मैंडेट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को दिया, अवाम यही समझती है कि वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो सिर्फ बातें नहीं करती
کام کرتی ہے. اس سے پہلے وفاقی حکومت 3.5 سال رہی, آپ نے دیکھا کہ کوئی 1 ٹکے کا کام بھی, 1 روپے کا کام بھی پورے سندھ کی بات کرتا ہوں, کراچی میں تو بالکل بھی نہیں کیا جہاں سے جھوٹا مینڈیٹ لے کر آئے تھے, لیکن سندھ بھر میں 1 ٹکے کا کام نہیں کیا. صرف ٹی وی چینلز پر مختلف پارٹی کے لوگ آتے ہیں, مختلف پارٹی کے لوگ ٹی وی چینلز پر الزام تراشیاں بہتان بازیاں کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ان سے پوچھے, کراچی کی عوام پوچھے, سندھ کی عوام پوچھے کہ آپ کے پاس جب اقتدار تھا, جب آپ 3 دفعہ یہاں پہ میئر رہے, جب آپ کو لوگوں سے آپ نے اپنا مینڈیٹ لوگوں سے چھین کر بھی زبردستی یہاں پہ قابض رہے, تو آپ نے کراچی کے لیے کیا کیا, آپ نے سندھ بھر کے لیے کیا کیا؟ ان میں سے کسی نے بھی کوئی 1 روپے کی اسکیم بھی سندھ میں نہیں لگائی, کوئی ایک بھی میگا پروجیکٹ انہوں نے شروع نہیں کیا. صرف سیاست کرنا, سیاست کے نام پر فتنہ کرنا, اور پھر لوگوں کو ایک غلط قسم کے پروپیگنڈاز پہ لوگوں کو مصروف کیا. ان لوگوں کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے پاس ایک طویل لسٹ ہے ہر فیلڈ میں, ہیلتھ سیکٹر میں, پاکستان بھر میں. جس طرح آج میں فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں الحمدللہ کہ پاکستان بھر میں پہلی دفعہ ای وی بسز جو ہیں وہ کراچی میں شروع ہو رہی ہے, تو میں یہ بھی فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان بھر میں جو ہیلتھ فیسلٹیز کراچی میں موجود ہیں وہ پورے پاکستان میں موجود نہیں ہے. اوپن چیلنج کے ساتھ کسی بھی پارٹی کا لیڈر یا سربراہ آ جائے اور ہم سے بحث کر کے دکھا دے کہ جس طرح کے انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل, NICVD, کینسر کے ہاسپٹلز جو آپ کے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ ہیں, یہ ساری چیزیں الحمدللہ یہ اربوں روپے جو عوام کے ٹیکس کے پیسے تھے وہ جانتداری سے, ایمانداری سے, نیک نیت سے اور انسانیت کے ناطے وہ ساری چیزیں استعمال ہوئی اور وہ عوام کو وہ سہولیات ملی. تو الحمدللہ اب بھی جو فیسلٹی ہم دے رہے ہیں وہ اس سے زیادہ بھی فیسلٹیز آئیں گی, کیونکہ حکومت سندھ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ سمجھتی ہے کہ عوام کی خدمت کرنے میں ہی ہمارا اصل جو ہے وہ ہماری الیکشن ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں. ہم کبھی, ہمارے لیے کبھی زندگی میں ہسٹری میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جس طرح ماضی میں یہاں پہ نیشنل اسمبلی کی الیکشنیں ہوئی کہ جی آپ کو RTS بٹھا کر یا ٹھپے لگوا کے آپ کو اقتدار دیا جائے گا. ہمارا رشتہ عوام سے رشتہ ہے, اور عوام ووٹ ہمیں اس لیے دیتی ہے کہ عوام کو پتا ہے کہ یہ واحد پارٹی ہے, یہ واحد حکومت ہے جو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیتی ہے. مسائل ہیں, مسائل کو مانتے ہیں, اور مسائل کے حل کے لیے دن اور رات پوری کابینہ اپنی لیڈرشپ کے کہنے پر عمل پیرا ہے. یہ بتائیں شرجیل صاحب کہ آپ نے یہ بڑی زبردست بس سروس شروع کی ہے, اور رات بھی آپ نے ایک فخریہ پیشکش کی تھی پولیٹیکل سروس کے حوالے سے. کیا بلدیاتی اداروں کی جو بس ہے اس کو بریک لگانے کے لیے کوئی مزید قانون سازی آپ کرنے جا رہے ہیں, آرڈیننس لانے جا رہے ہیں, یا جوں کہ آج جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اسے مان کر آپ 16 تاریخ کو جو 15 تاریخ کو آپ جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کی بس کو رن کرنے جا رہے ہیں؟ یا دیکھیں جی, میں ایک واضح کر دوں, کچھ اختیارات عدالتوں کے پاس ہوتے ہیں, کچھ اختیارات الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہوتے ہیں, کچھ اختیارات حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں. حکومت سندھ نے 10-1 جو کل سندھ کابینہ نے جو نوٹیفیکیشن واپس لیا, وہ نوٹیفیکیشن نکالنے کا اختیار قانون میں حکومت سندھ کا ہے, وہ نوٹیفیکیشن وڈرا کرنے کا اختیار قانون کے مطابق حکومت سندھ کا ہے, اور وہ ہمارا ایک آئینی اختیار ہے. وہ اختیار ہم نے اس لیے استعمال کیا کہ اگر کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو ڈی لمیٹیشن کے بارے میں کچھ خدشات تھے یا ان کے گریونسز تھے, تو حکومت سندھ نے یہ محسوس کیا کہ یہ نہ ہو کہ ہم الیکشن کروا لیں اور کل کو کوئی یہ بات کہے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایک ایکول فیلڈ دی جائے الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے. MQM جو کہ کراچی کی اسٹیک ہولڈر رہی ہے, وفاق میں ہماری اتحادی رہی ہے, MQM کے مطالبے پہ 10-1 کا نوٹیفیکیشن واپس لیا گیا, جو کہ سندھ حکومت کا ایک آئینی اختیار تھا, ہے اور رہے گا. آج جو الیکشن کمیشن کی باتیں ہیں, ابھی تک فیصلے کی کاپی
ہمیں وصول نہیں ہوئی، لیکن جو ہم نے ٹی وی چینلز پہ دیکھا کہ ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ یہ نوٹیفیکیشن کو وہ رد کرتے ہیں، لیکن وہ رد نہیں کر سکتے بائی لا، قانون کے تحت الیکشن کمیشن پاکستان سندھ حکومت کا جو اختیار ہے اس پہ نہیں کرتا، نہ ہی ہم الیکشن کمیشن کے کسی اختیار پہ جو ہے وہ ہم لوگ عمل درآمد کے ساتھ ہم اس پہ کوئی انٹرفیئر کر سکتے ہیں۔ دوسری بات اس میں لکھی گئی کہ جی کراچی کی سینسیٹیو پولنگ اسٹیشنز پر فوج اور رینجرز کو مقرر کیا جائے۔ اب وہ بھی بات میرے خیال سے پاکستان کے بچے کو قانون پتا ہے، اور وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ہم فیڈرل گورنمنٹ کو لکھتے ہیں، تو ہم نے وہ ریکوائرمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھی۔ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ چونکہ اس وقت ملک میں ہماری افواج، ہمارے جوان دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، ان کے خلاف آپ کو پتا ہے کہ مختلف آپریشنز چل رہے ہیں، تو اس وقت وہ ہماری جو افواج ہے وہ بزی ہے اپنے جو ان کے ایکچوئل آپریشنز ہیں، تو وہ اس وقت الیکشن کے لیے انہوں نے معذرت کر لی کہ پولیس اور رینجرز اضافی نفری نہیں دی جا سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ جب وہاں سے ایک ایکسکیوز آ چکا ہے اور یہ سوابدید اختیار انٹیریئر منسٹری فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، تو سندھ حکومت اس کو کس طرح ایکسرسائز کر سکتی ہے؟ اگر الیکشن کمیشن سمجھتی ہے کہ سینسیٹیو پولنگ اسٹیشنز پہ یہ ادارے ہوں تو الیکشن کمیشن خود ان سے رابطہ کرے یا کوئی آلٹرنیٹ جو ہے وہ سندھ حکومت کو پرووائڈ کرے۔ کل جو ہماری کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں ویٹ ایشوز پہ بھی بات ہوئی تھی، اس میں لا اینڈ آرڈر پہ بھی بات ہوئی تھی۔ آئی جی سندھ نے کیبنٹ کو یہ بریفنگ دی کہ جس طرح دہشت گردوں کے ایک جو تھریٹ الرٹس ہوتے ہیں کے پی کے میں ہوئے تو کے پی کے میں بھی واقعات ہوئے، بلوچستان میں ہوئے وہاں پہ بھی واقعات ہوئے، انہوں نے خدشات ظاہر کیے کہ سندھ میں بھی واقعات جو ہیں وہ اس کے کوئی تھریٹ الرٹس ہیں، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آئی جی سندھ نے بتایا کہ 62,000 ہمارے جو ہیں وہ پولیس کے اہلکار آلریڈی الیکشن ریکوائرمنٹ ہے۔ ان پولنگ اسٹیشنز کو اگر کراچی حیدرآباد کو بھی انکلوڈ کر دیا جائے جو سندھ کے باقی 8 اضلاع کے الیکشن تھے، تو 62,000 پولیس اہلکار جو ہے ان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو میں نے ہی آئی جی صاحب سے سوال پوچھا کہ کیا 62,000 آپ کے پاس ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم 62,000 کو کاؤنٹ کرنے کے لیے ان کی ڈپلائمنٹ کے لیے جائیں گے تو ہمیں تمام تھانوں سے بھی پولیس منگوانی پڑ جائے گی، ہمارے پاس مسجدوں کے باہر بھی پولیس کی سیکورٹی ہوتی ہے، امام بارگاہوں کے باہر بھی ہوتی ہے، مذہبی رہنما ہوتے ہیں، باقی جو کچھ لوگوں کے لیے پاس بھی پولیس کی جو سیکورٹی ہوتی ہے، تو اگر ہم ساری پولیس کو صرف الیکشن کے لیے کھڑا کرتے ہیں اور خدا نہ خواستہ پیچھے کوئی واقعہ ہو جائے جو تھریٹ الرٹ موجود ہے، تو ذمہ داری کون لے گا؟ ہمیں وہ بھی پہلے بتایا جائے کہ جی فلانا ادارہ ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ اگر ساری پولیس 100% آپ تھانوں سے بھی نکال دو، مسجدوں سے بھی نکال دو، مختلف جگہوں سے بھی نکال دو اور سب کو صرف الیکشن ڈیوٹی میں ڈال دو تو ذمہ داری کون لے گا؟ تو کسی نے ایڈوانس میں اپنی ذمہ داری ضرور اس کو تعین کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ جو دادو کے حوالے سے بھی میں نے کہی تھی کہ دادو کی صرف 2 تحصیلوں کے لیے ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایڈوانس میں لکھ چکے تھے کہ خیرپور ناتن شاہ اور جوئی اور خیرپور ناتن شاہ اور میڑ وہاں پہ ابھی تک پانی موجود ہے۔ ہماری اس بات پہ بھی کوئی اور یہ لیٹر ہم پہلے لکھ چکے تھے کل کی کیبنٹ میٹنگ سے پہلے، کافی دن پہلے، لیکن ادھر سے بھی ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، جو ہمیں جو جہاں تک اطلاع دی گئی وہاں پہ بھی الیکشن کرانے میں تیار ہیں۔ اب جو وہ 2 تحصیلیں ہیں جو آج دن تک انڈر دا واٹر ہیں، تو اس سیلاب میں جہاں پہ سیلاب کا پانی موجود ہے لوگ کیسے جائیں گے ووٹ دینے کے لیے؟ ہم نے کہا کہ دادو اور جوئی میں الیکشن کرایا جائے۔ سندھ حکومت نے کہا کہ جہاں جہاں پر پانی موجود نہیں ہے وہ ہے دادو اور جوئی تعلقہ، وہاں پہ آپ الیکشن کرائیں، اور باقی ہم نے کہا کہ جی ٹھٹا میں کرائیں، بدین میں کرائیں، سجاول میں کرائیں، ٹنڈو الایار میں کرائیں، ٹنڈو محمد خان میں کرائیں، جام شوروں میں کرائیں، جو باقی 7.5 ڈسٹرکٹ تھے جس میں ہم نے کہا کہ جی آپ الیکشن کرائیں، باقی سے 2 تحصیلوں کو چھوڑ دیں۔ اچھا تو یہ چیز بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہے، لیکن بات کا یہ ہے کہ جو ہمارے اختیارات ہیں آئین میں رہتے ہوئے وہ ڈیفینیٹلی ہمیں ایکسرسائز کرنے ہیں۔ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات ہیں آئین میں رہتے ہوئے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان عملدار صاحب بات سنیے، اس کے باوجود کمیشن بضد ہو 15 تاریخ کو انتخابات کرائے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا سندھ حکومت اور وفاقی حکومت فوج اور پولیس دینے سے بھی الیکشن کمیشن کا واضح ایک جو اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے، انہوں نے سیکرٹری کو یہاں پہنچنے کی ہدایت کی ہے اور ممبر سندھ کا جو ہے اس کو بھی ہدایت جاری کی ہے، تو اب یہ ان کی طرف سے کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں نہیں جا رہے۔
تو آپ کی کیا حکمت عملی؟ اس کے علاوہ سر بسز سے ریلیٹڈ بتائیں کہ اور کیا ہے، یہ کتنی بسز ہیں اور مزید کیا منصوبے ہیں آپ کے؟ کیا آپ عدالتوں میں جائیں گے الیکشن کے خلاف؟ دیکھیے بات سنیں، میں بات واضح کر چکا ہوں، جو کہ حکومت سندھ کا اختیار ہے وہ وہی کرے گا. آپ اگر چیف رپورٹر ہیں تو آپ کے اختیارات آپ کریں گے، ایک آپ کا ڈائریکٹر نیوز ہوگا، اس کے اختیارات وہ کرے گا. ہر ایک کو اختیارات دیے ہوئے نا. تو ہمارے پاس جو اختیار تھا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ ہم نے اپنے اختیار کر دیا کہ جی جتنی بھی ڈیلیمیٹیشنز ہوئی تھی وہ نوٹیفیکیشن ہم نے وڈرا کر لیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارا ایک آئین اور قانون کا ایک اختیار ہے. ہم الیکشن کمیشن سمیت جتنے بھی آئینی ادارے سب کا بہت احترام کرتے ہیں، سب کے لیے بہت عزت ہے، ان کے ہر اس چیز کے پابند ہیں جو چیز ان کے اختیار میں ہے. تو باقی جو فیصلے سندھ حکومت نے کرنے، اگر جیسے ہی رائٹنگ میں ججمنٹ آ جائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اس کو پڑھیں گے، پھر ہماری لیگل ٹیم جو ہے اسے گزرے گی، پھر ہم عوام کو بتا دیں گے. اچھا شاجد صاحب یہ بتائیں کہ کل یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے اپنے جو 10 کا فیصلہ سنایا ہے اس میں کہا ہے کہ 10A جو آپ سندھ گورنمنٹ نے ختم کیا ہے وہ 9(2)B کی جو ہے وائلیشن ہے، سندھ حکومت نے وائلیشن کی ہے. اس میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ 10A نہیں ہے، 10(1) جو ہے وہ سندھ حکومت کا سوابدید اختیار تھا جو کہ کابینہ کے پاس تھا، اور کابینہ نے اپنا وہ اختیار استعمال کیا اور اس پہ عمل پیرا ہے. اور جس طرح میں کہہ چکا ہوں کہ مزید اگر آپ کے کوئی سوالات الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یا 15 تاریخ کی جو الیکشن ہونی تھی اس کے بارے میں ہے تو اس بارے میں جیسے تفصیلی فیصلہ آئے گا جواب دے سکوں. ابھی میری گزارش ہوگی کہ آپ سب لوگوں کو دعوت ہے اس بس میں بیٹھیں، سفر کریں، کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آپ تمام لوگوں کے لیے، عوام کے لیے یہ تحفہ ہے. ایم کیو جا ٹئی دھڑا گڏجي ويا آهن. گڏجڻ شرط انهن ساڳي دھمڪين واري سياست شروع ڪري ڇڏي आहे. انهن چيو 15 تاريخ تي اليڪشن ٿيڻ نه ڏينداسين، اشاره فيصل بند ڪري ڇڏينداسين. مانا هڪ دفعو ٻيهر شهر بند ڪرڻ جي دھمڪي پئي اچي. ڇا چوندو؟ وہ شاہ رخ خان کا انہوں نے دہرایا ہے کہ ہم کیا شریف ہوئے، پورا شہر بدماش. اچھا خیر، اب میں جواب آپ کو دے دوں کہ میں پہلے بھی ایک بات کہہ چکا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف ایک زبان سمجھتی ہے، صرف ایک زبان، وہ ہے پیار کی اور محبت کی. اور کوئی زبان جو ہے نا ہمارے کانوں میں آتی ہے، نہ ہم سنتے ہیں، نہ اس کو ہم دھیان دیتے ہیں.